अस्सलाम वालेकुम। सामिन गिरामी, मैं हूँ अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेकर हाजिर है चौपाल। इस प्रोग्राम का हम ऐलान पहले कर चुके थे और इसको तमाम सोशल मीडिया फोरम पे हम इसको शाया भी कर चुके थे कि आज हमारा जो मौजू था, हमने चौपाल का जो मौजू रखा था वो था कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे वाक़यात जो आप समझते हैं कि वो आप कभी नहीं भूल पाए या कभी नहीं भूल पाएंगे, यूँ कह लें कि वो नाकाबिल फरामोश वाक़यात थे, वो आप हमें लिख भेजें तो हम दूसरे सामीन से भी उनके भी समातों की नज़र करेंगे ताकि सब उससे, अगर वो सबक आमोज़ हैं तो सबक हासिल कर सके, अगर वो तफरीही हैं तो उससे महजूज़ हो सकें। और मुझे ख़ुशी है कि इस हवाले से बहुत सारे पैगामात हमें मौसूल हुए, एक आध नहीं बल्कि बहुत सारे, जो एक प्रोग्राम में उनको नशर नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने चंद एक का इंतखाब किया है जो बड़े, एक तो हमने तरतीब, जो हमें जिस तरतीब से मिले उस तरह हमने उसकी तरतीब बनाई, यानी हमें जो व्हाट्सएप पे मिले या बरकी खतूत के ज़रिए मिले या फेसबुक की हमारी पोस्ट के नीचे कमेंट्स में थे, तो हमने उसी तरतीब से उसको मज़ीद तरतीब दिया। और अगर कोई उसके बाद हमें मौसूल होते हैं तो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में उन्हें भी शामिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो दोस्त अहबाब हमें सुन रहे हैं उन सब का बहुत शुक्रिया, जो फेसबुक पर मौजूद हैं, जो हम समाज रेडियो को लाइव सुन रहे हैं, हम समाज की वेबसाइट से सुन रहे हैं, यूट्यूब से सुन रहे हैं या जिस भी प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने उन वाक़यात से जो हमें हमारे सुनने वालों ने इरसाल किए। इसमें से कई ऐसे वाक़यात हैं जो बड़ा दिल दहला देने वाले हैं, कई आपकी लबों पर मुस्कुराहट लाने वाले हैं। आप आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में इस तरह के वाक़यात सुनते रहेंगे और आपसे भी गुजारिश है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है या आपने देखा है या आप पर ख़ुद गुज़रा है, तो आप उसे हमें लिख भेजें। हमें बरकी ख़त के ज़रिए यानी ईमेल के ज़रिए आप इरसाल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का एड्रेस है hamsamaj@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी इरसाल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0334295938। आप हमें हमारी जो हम पोस्ट करेंगे, जो शाया करेंगे, उसके नीचे कमेंट्स में भी आप तहरीर कर सकते हैं। आप हमें डाक के ज़रिए भी आइंदा आने वाले प्रोग्रामों के लिए इरसाल कर सकते हैं अपने हाथ से लिखी हुई तहरीरों के लिए। ये एक नई जिद्दत भी होगी क्योंकि हाथ से खतूत लिखने की रिवायत तकरीबन ख़त्म होती जा रही। तो अगर आप हाथ से लिखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बाइस होगा।
اور ہم یقینی طور پہ آپ کو بہت زیادہ سراہیں گے کہ آپ نے ہاتھ سے خط لکھا، اور وہ ہمیں جب ملے گا تو ہماری خوشی کی بھی انتہا نہیں ہوگی۔ اور آپ ڈاک سے اگر اپنا دستی یعنی ہاتھ سے خط لکھ کے ہمیں ارسال کرتے ہیں تو اس کا پوسٹ باکس نمبر ہے ہم سماج ریڈیو، پوسٹ باکس نمبر 3356، پوسٹ کوڈ نمبر 75100، کراچی، پاکستان۔ ہمیں آج چوپال کے لیے کئی ایسے واقعات ملے جو ہم آپ کے سماعتوں کی نظر کرتے چلیں گے، اور جو ہمیں موصول ہوں گے آئندہ آنے والے پروگرام میں بھی چوپال میں یہی موضوع رکھ کے آپ کو آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، آپ کے گوش گزار کریں گے۔ پہلا ہمیں جو چھوٹا سا ایک تحریر موصول ہوئی، یہ بھٹشا سے ہمیں موصول ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا اپنی تحریر کے ساتھ، انہوں نے ابھی ہمارے ایک اور پروگرام میں بھی شرکت کی تھی، تو ان کا غالباً ایک اور تحریر بھی تھی۔ بہرحال ہم یہیں پر سب سے گزارش کرتے چلیں کہ جب بھی آپ تحریر بھیجیں تو اپنا نام ضرور لکھیں، تاکہ آپ کا نام نشر ہو تو آپ کی شناخت ہو سکے، اور آئندہ کے پروگراموں میں بھی ہمیں بھی آپ کی پہچان ہو سکے۔ تو اپنا شہر کے اپنے نام کے ساتھ شہر کا نام ضرور لکھیے۔ تو بہرحال یہ جو صاحب بھی ہیں لکھتے ہیں کہ میں السلام علیکم، میں بھٹشا سے ہوں۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے برابر والے گوٹھ میں ایک بزرگ کا سالانہ عرس مبارک تھا۔ میں بچوں کے لیے 10,000 کے نئے نوٹ کروانے حیدرآباد جا رہا تھا، تو بس میں جیب کتروں نے میرے سارے پیسے نکال لیے، اور پھر مجھے وہاں پہ ٹھنڈے پسینے آ گئے، میں پریشان ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ 4 اگست 2002 کو میرا FM 101 حیدرآباد پہ قرعہ اندازی میں انعام نکلا، مجھے واٹر کولر گفٹ میں ملا۔ وہاں پہ تمام ہوسٹ اور آٹوگرافس لیے، وہ بھی میرے پاس اب تک موجود ہیں۔ یہ 2 واقعات مختصر سے انہوں نے بیان کیے کہ ان کے لیے یہ بہت بڑے واقعات ہیں، یہ ان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے جو چوری ہو جانا۔ تیسرا واقعہ 2005 میں لکھتے ہیں کہ میرا ریڈیو ڈوائچے ویلے اردو سروس سے وائس آف جرمنی سے سائرہ حسن کی میزبانی میں ڈیجیٹل ریڈیو نکلا، وہ ابھی تک میرے پاس ہے۔ یہ میری لائف کے یادگار لمحات ہیں جو آج بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہیں۔ بہت شکریہ محترم، آپ آئندہ جو بھی پیغام بھیجیے اس میں اپنا نام ضرور لکھیے۔ آپ کے اچھے پیغامات تھے۔ اب ہم ایک اور پیغام ہمیں موصول ہوا اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہمیں حیدرآباد سے ملا ہے، علی رضا خاص کیلی صاحب۔ اب ہم ایک اور پیغام کچھ ٹیکنیکل مسائل درپیش تھے، شاید کچھ دیر کے لیے کوئی بریک ہوا ہو اور آپ ہمیں نہیں سن سکے ہوں، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔
فیس بک پہ کچھ دوستوں کے میسج آ رہے ہیں کہ شاید آواز نہیں آ رہی انہیں. کیا اس وقت پروگرام نہیں سنائی دے رہا ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا. اگر کوئی ہمیں یہ بتا دے کچھ تو ہمیں آسانی ہو جائے گی. کیا ہماری کچھ ہمیں میسیجز مل رہے ہیں جس میں ہے کہ اچھا آواز ہماری دوست احباب بتا رہے ہیں کہ ہماری آواز آ رہی ہے اور وہ سن رہے ہیں. بہت شکریہ. جو لوگ بھی ہمارے ساتھ فیس بک پر موجود ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ. کچھ مسائل آ رہے تھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لائیو اس وقت جا رہا ہے کہ نہیں، لیکن بہت سے دوست بتا رہے ہیں کہ وہ سنائی دے رہے ہیں. تو جی حیدرآباد سے جو واقعہ ذکر کرتے تھے تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار کی تدفین کے لیے ہم اسے قبرستان لے گئے اور وہ ایک سادہ سے انسان تھے، لیکن کبھی میں نے انہیں نماز پڑھتے نہیں دیکھا اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے کبھی انہیں کسی گناہ میں مبتلا بھی نہیں دیکھا. لیکن جب انہیں لے کے گئے دفنانے کے لیے تو وہاں میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ان کی قبر کو جب کھودا گیا
جی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. کچھ فیس بک میں پرابلم ہو گئی تھی، اسے ہم کر رہے تھے تاکہ اسے بھی ساتھ کے ساتھ کلیئر کرتے چلیں. اور اب جیسا کہ دوست بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کلیئر ہے اور دوست ہمیں سن رہے ہیں، اور جو دوست وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فیس بک پر ظفر اللہ ضیاء صاحب ہیں. ظفر اللہ ضیاء صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہم ایک بار پھر معذرت چاہتے ہیں جو کچھ ٹیکنیکل مسائل آئے اور فیس بک والے جو ہمارے سامعین ہیں ان کے لیے سمع خراشی کا باعث ہوئے. ہم بہت شرمندہ ہیں، معذرت چاہتے ہیں. اور اب ہم اپنے آگے بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب. تو ہم اس وقت ذکر کر رہے تھے احمد خاشخیلی صاحب کی، غالباً حیدرآباد سے احمد خاشخیلی صاحب کا جو میسیج ہم پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے انہی کے پیغام کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ جب انہیں دفنانے کے لیے ہم نے قبر کو کھودا تو اس قبر میں سے بہت سارے کیڑے مکوڑے اور ایک سانپ نکلا. محض اتفاق سمجھ کے اس قبر کو بند کر دیا گیا اور اس کے آگے کچھ دور پہ فاصلے پہ دوبارہ قبر کا انتظام کیا گیا. اور جب دوبارہ قبر کو کھودا گیا تو اس قبر میں بالکل وہی اسی طرح کا وہ سانپ ایک بیٹھا ہوا تھا اور کچھ کیڑے بھی تھے. تیسری مرتبہ پھر قبر کو کھودا گیا اور پھر اسی طرح ہوا. بحالت مجبوری وہاں جو امام صاحب نے جنازہ پڑھایا تھا ان سے مشورے کے بعد انہیں اسی پر دفنا دیا گیا. یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. خدا معلوم وہ شخص کس گناہ میں مبتلا تھا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لرزشوں کو معاف کرے اور ان کے گناہوں کو درگزر کا معاملہ فرما کر اس کی مغفرت فرمائے. لیکن میں نے اس شخص کو، جیسا کہ اپنی ابتدائی تحریر میں کہا، کہ کبھی گناہ میں مبتلا نہیں دیکھا، لیکن میں نے اسے کبھی مسجد میں یا کہیں بھی نماز پڑھتے بھی نہیں دیکھا. تو یہ ایک واقعہ تھا جو اس کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. لیکن لکھتے ہیں کہ میں روزگار کے سلسلے میں دبئی چلا گیا. بعد میں اکثر وہاں گیا تو مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ اس قبر میں سے چیخنے کی آواز آتی ہے اور کچھ لوگ وہ نیم کا ایک شاخ اس پہ لگا دیتے تھے اور وہ اسی وقت سوکھ جاتی تھی. تو یہ ارشد بھائی میرے ایک واقعہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا اس کے بعد سنا، وہ میں نے آپ کو ارسال کیا. بہت شکریہ خاشخیلی صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہمارے بہت اچھے ساتھی، ہمارے بہت اچھے لکھنے والے ظفر اللہ ضیاء صاحب کمالیہ پنجاب سے، انہوں نے بھی ہمارے پروگرام میں اس وقت بھی موجود ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو پروگرام ہوں ان میں ان کی حاضری ضرور ہو، اور وہ اکثر پروگراموں میں موجود بھی رہتے ہیں. انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اور ہمیں ایک تحریر اپنی ارسال کی ہے. وہ سچا واقعہ ہے ان کا کہنا ہے، اور یہ تحریر کہیں شائع بھی ہو چکی ہے. تحریر کچھ اس طرح شروع ہوئی کہ گزشتہ دنوں ایک ضروری کام کے سلسلے میں مجھے لاہور جانا پڑا. مجھے لاہور جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پہنچ کر اپنے دوست ایوب منظر کو ساتھ لیا اور ضروری کام سے فراغت کے بعد ہم سیر و تفریح کے لیے نکل گئے.
دوپہر ہوئی تو ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے داخل ہوئے اور ایک میز پر آ کر بیٹھ گئے۔ اسی لمحے بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان ہمارے سامنے آیا اور اپنا جلا ہوا بازو دکھا کر مدد کی درخواست کرنے لگا۔ اس نے جلے ہوئے بازو پر دوائی بھی لگا رکھی تھی۔ مجھے اس کے بوسیدہ کپڑوں اور زخم پر لگی دوائی سے سخت بدبو محسوس ہوئی، تو میں نے اس کی مدد کرنے کے بجائے نفرت سے دوسری طرف منہ پھیر لیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ ہٹے کٹے نوجوان ایسے ہی لوگوں کو بے وقوف بنا کر رقم بٹور لیتے ہیں۔ نوجوان مایوس ہو کر چلا گیا۔ ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور مزید سیر و تفریح کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ شام کو سیر و تفریح سے فارغ ہوئے تو اپنے ایک مشترکہ دوست حسن سے ملنے اس کے دفتر پہنچ گئے۔ حسن سے چونکہ کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی، اس لیے اس نے ہماری خوب آؤ بھگت کی۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کی باری آئی تو حسن صاحب کا نوکر باری باری سب کو چائے کپ میں ڈال کر دینے لگا۔ میں اپنی مگن میں نوکر سے بے نیاز حسن صاحب سے باتوں میں مصروف تھا اور نوکر چائے کا کپ تھامے میری طرف آ رہا تھا۔ اچانک اسے ٹھوکر لگی اور چائے کا کپ پرچ سے پھسل کر سیدھا میرے کندھے پر آ گرا اور گرم گرم چائے میرے بازو کو جھلستی ہوئی نیچے گرنے لگی۔ میں اچانک اس طرح ہونے سے گھبرا گیا اور جھلسے ہوئے بازو کو مسلنے لگا۔ نتیجے کے طور پہ میرے بازو کی کچھ جلد جل کر اتر گئی۔ حسن اور ایوب بھی گھبرا گئے کہ یہ آنن فانن کیا ہوگا۔ حسن صاحب نے فوراً نوکر کو بھیج کر برنال کی ٹیوب منگوائی اور زخم کے اوپر لگا دی، جس سے جلن میں کچھ افاقہ ہوا۔ تکلیف کی وجہ سے اب مزید گپ شپ ناممکن تھی، اس لیے ہم نے ان سے اجازت لی اور ایوب صاحب کے ہمراہ ان کے گھر کی راہ لی۔ جو ہی ہمارا گزر دوپہر والے ہوٹل کے قریب سے ہوا تو بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس نوجوان اور اس کا جلا ہوا بازو میرے ذہن کے پردہ اسکرین پر آ گیا، جس کو دوپہر کے وقت اس ہوٹل میں اپنے سامنے دیکھ کر میں نے نفرت اور حقارت سے نظریں پھیر لی تھی۔ مجھے اپنے غرور اور نفرت کی سزا مل چکی تھی۔ اس وقت میرا دل شدت سے یہ چاہ رہا تھا کہ وہ نوجوان مجھے کہیں مل جائے تاکہ میں اس سے معافی بھی مانگ لوں اور اس کے حسب توفیق مدد بھی کروں۔ سچ ہے، خدا انسانوں کو انسانوں سے محبت اور پیار کرنے کا درس دیتا ہے اور نفرت اور حقارت کے پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا حکم بھی دیتا ہے، اور ضرورت مندوں اور معذوروں کی ہر ممکن مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمیں معذوروں کی بھرپور مدد کرنی چاہیے کہ انہیں ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، اور اسی میں خدا کی خوشنودی ہے۔ محمد ظفر اللہ ضیاء، کمالیہ۔ ظفر بھائی بہت شکریہ، آپ کی بہت اچھی تحریر، بہت سبق آموز، اس میں آپ نے بہت اچھا پیغام دیا، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ جو لوگ بھی فیس بک پر ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ، جو ہم سماج کی ویب سائٹ پر ہمیں سن رہے ہیں، جو دیگر پلیٹ فارم پر ہمیں جو لائیو ریڈیو پہ سن رہے ہیں، ویب ریڈیو پہ، ڈیجیٹل ریڈیو پہ، ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ظفر اللہ ضیاء صاحب موجود ہیں، جن کی ہم نے ابھی ایک تحریر سنائی۔ امر رمیش کمار کھتری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ اقالے جی لطیف چنیسر گوڈ کراچی سے امر رمیش کمار کھتری، ٹیلر ماسٹر کرشن لال کھتری، ارشد حسین بھائی، محمد امین، ظفر صادق شیخ، شنکر گل شرما بیرانی والے، آپ سب کو بہت بہت سلام۔ اور امر رمیش کھتری صاحب، آپ کی تحریر کیونکہ ریڈیو سے مناسبت رکھتی تھی، اور ہمارا جو پہلا پروگرام بزم ریڈیو ہم نے نشر کیا تھا گزشتہ دنوں، اس میں ہم نے آپ کی تحریر کو آپ کے نام کے ساتھ شامل کیا تھا، اور اس کا لنک بھی آپ کو شاید بھیج دیا گیا ہو ہم سماج ریڈیو کی طرف سے، اور مجھے یقین ہے
کہ آپ نے اسے سن بھی لیا ہوگا۔ فیس بک پر جتنے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ، اور دوسرے پلیٹ فارم پر بھی جو دوست ہمیں سن رہے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سمیرہ اکبر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ محمد ابراہیم سومرو صاحب، بشیر احمد صاحب، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سمیرہ اکبر بھی ریڈیو کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کی پی ایچ ڈی کے لیے ایک کتاب انہوں نے مقالے میں لکھی تھی ریڈیو کے حوالے سے، جو بہت یوں سمجھ لیں کہ ریڈیو سننے والوں کے لیے ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ موقع ملے تو ڈاکٹر صاحبہ کی وہ کتاب ضرور پڑھیے گا، ریڈیو سننے والوں کے لیے ایک یوں کہہ لیں کہ انمول تحفہ ہے۔ اگلے واقعے کی طرف آتے ہیں جو ہمیں، یہ ہماری مستقل سامع ہیں اور غالباً انہوں نے پچھلے پروگرام میں بھی حصہ لیا تھا۔ فرزانہ انصاری صاحبہ، کراچی اورنگی ٹاؤن، بہت شکریہ آپ کا۔ واٹس ایپ پیغام انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، ایک دل خراش واقعہ اس کے بعد دل خراش واقعات ظاہر ہے کوئی، جیسے ابھی ایک بھٹشا سے واقعہ ایک دوست نے بھیجا کہ ان کا ریڈیو انعام میں نکلا، یا یہ بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں جو خوشی کے لمحے انسان بہت تا دیر اسے یاد رکھتا ہو، لیکن مشکل کا وقت کبھی انسان نہیں بھولتا، وہ اس کے ذہن پہ نقش ہو جاتا ہے۔ غربت کے ایام، فاقے، مصیبت، آزمائش، یہ انسان کو توڑ پھوڑ دیتی ہے۔ پروردگار عالم اسے آزمائش سے نکال تو دیتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں وہ نقش ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے ملتا جلتا کوئی بھی واقعہ دیکھتا ہے تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ جاتا ہے۔ میری زندگی میں بہت سے واقعات ایسے گزرے ہیں جو میں بہت چاہتا ہوں کہ اب اس عمر میں آ کے میں بھول جاؤں، لیکن وہ مجھ سے بھلائی نہیں جاتے۔ کبھی وقت ملا تو آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ فرزانہ انصاری صاحبہ لکھتی ہیں کہ میری ایک سہیلی، جسے عموماً لڑکے دوستوں میں کہتے ہیں نا جگری یار، تم یوں کہہ لیں کہ میری جگری سہیلی تھی۔ ہم دونوں پرائمری سے لے کر ہائی اسکول تک ساتھ پڑھتے تھے، کیونکہ ہم ایک ہی علاقے میں رہتے تھے۔ اگر ہماری جدائی ہونی تھی تو جب ہم میٹرک پاس کر لیتے پھر ہمیں کوئی دوسرے کالج میں، ہماری چوائس ہوتی کہ ہم کسی اور کالج میں جائیں، وہ کسی اور کالج میں جائے، اس کے اچھے مارکس آ گئے تو لیکن یہ سلسلہ پرائمری سے میٹرک تک تو ایک ہی یکسانیت کا شکار تھا، اور ہم ایک ہی ساتھ اسکول تبدیل کرتے رہے اور ایک ہی اسکول میں رہے۔ فرزانہ پڑھنے میں بہت اچھی تھی۔ ہمیں اس وقت اسکاؤٹ کی ایک ٹریننگ دی جاتی تھی اسکاؤٹ میں، اور ہمیں یاد ہے کہ ہمارے اسکاؤٹ کی بٹالین کا نام پیرٹ تھا، اور ہمارا اسکاؤٹ میں وہ کوڈ بھی تھا کہ ہم طوطے کی آواز میں جب ہم اسکاؤٹ کیمپ کرتے تھے تو ہمیں بہت کچھ وہاں سکھایا جاتا تھا، کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے، کیسے ملک اور قوم کی حفاظت کرنی ہے، کیسے اپنے شہر کی، اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ سب ہمیں یوں کہہ لیں سول ڈیفنس کی طرز کی وہ، اور بہت سے لوگ اسکاؤٹ کی اس ٹریننگ کو جانتے ہوں گے، اور وہ کیمپ جو جنگل میں کیمپ لگتے تھے ان کو بھی جانتے ہوں گے۔ ہم اور فرزانہ ایک کیمپ میں بیٹھے تھے کہ فرزانہ نے مجھے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا۔ فرزانہ پڑھنے میں بہت اچھی تھی لیکن تھوڑی سی کمکس تھی،
کام کاج سے گھبراتی تھی، اور کیونکہ اس دن اس کی اور میری ڈیوٹی تھی کھانا بنانے کی اس کیمپ کے لیے، تو فرزانہ نے کہا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو میں نے یہی کہا کہ اب بس یہ بہانہ مت کرو اور چلو کام کرو۔ وہ اٹھی اور میرے ساتھ کام کرنے لگی۔ اس نے اس کام کے دوران مجھے کئی دفعہ کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، لیکن میں نے پھر اسے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں کام کر لوں گی، لیکن تم یہ جھوٹ نہ بولو۔ وہ کہتی تھی فرزانہ میرے واقعی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اور میں اس کا ایسے ہی تمسخر اڑاتی رہی، اور پھر کیمپ ختم ہو گیا، ہم گھر آ گئے، وہ بھی ٹھیک ہو گئی، اور ہم اس کا کلاس میں مذاق اڑاتے رہے کہ کم کس لڑکی ہے، پیٹ کا درد کا بہانہ کرتی ہے۔ ایک دن وہ نہیں آئی، اس کا محلہ میرے محلے سے تھوڑا سا یعنی اگر میں اسکول کے لیے نکلتی تو اس کا محلہ پیچھے رہ جاتا، اور اگر وہ اپنے محلے سے نکلتی تو میرا محلہ راستے میں پڑتا تھا، تو جب وہ نکلتی تھی تو مجھے لے جاتی تھی۔ لیکن جب وہ نہیں آئی تو مجھے یہ علم نہیں ہوا کہ وہ آج نہیں آئی یا مجھے لیتے ہوئے نہیں آئی، اپنے والد یا بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ جب میں کلاس میں پہنچی، اسکول میں پہنچی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی وہ نہیں تھی۔ ہم دونوں کا نام فرزانہ تھا، مجھے فرزانہ انصاری کہتے ہیں، اسے فرزانہ احمد کہتے تھے، اتفاق تھا دونوں کا نام بھی فرزانہ تھا۔ میں نے کلاس میں آ کے پوچھا فرزانہ نہیں آئی، تو تمام سہیلیوں نے بتایا کہ وہ تو آج آئی نہیں۔ دل نہیں لگ رہا تھا کلاس میں، اور میں پریشان تھی کہ پھر وہ پیٹ میں درد کا بہانہ کر کے بیٹھ گئی ہو۔ اسکول کی چھٹی ہوئی اور گھر گئے تو پتہ لگا کہ اس کے گھر والے سب بڑے پریشانی کے عالم میں فرزانہ کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، اور فرزانہ کی آنت میں کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے۔ میں بہت شدت سے رونے لگی، مجھے اپنے آپ پہ شرمندگی بھی ہو رہی تھی اور اپنی دوست کی بیماری کا دکھ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے اس سے ملنا ہے، لیکن اسی دوران اسکول کی چند سہیلیوں نے پروگرام بنایا کہ اگلے ہفتے ہم سب چلیں گے اس سے ملنے۔ وہ ہفتہ نہیں آیا اور میری فرزانہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے، اس جگہ جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ مجھے آج بھی یہ واقعہ نہیں بھولتا، اور ساتھ وہ الفاظ وہ بھی یاد آتے ہیں جس پر میں اسے بولتی تھی کہ آپ پیٹ کے درد کا بہانہ کریں۔ بہت شکریہ فرزانہ انصاری صاحبہ، بہت دل عجیب سا بوجھل سا ہو گیا۔ اس سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا نا کہ وہ واقعات انسان کبھی نہیں بھلا پاتا جو اس کو غم دے جاتے ہیں، دکھ دے جاتے ہیں، تکلیف دے جاتے ہیں۔ خوشیوں کے واقعات پھر بھی انسان بھلا دیتا ہے، بھول جاتا ہے، وقت کا مرہم اسے مٹا دیتا ہے۔ آخری ایک نظم کی صورت میں دل خراش واقعہ ہم سماج ریڈیو کے لیے ہمیں بھیجا ہے آسٹریلیا سے۔ ہمیں ہمارے بہت اچھے شاعر دوست، بہت اچھے انسان، بہت سرگرم ادبی سرگرمیوں میں آگے ایک کتاب کے حوالے سے ایک تقریب آرٹس کونسل میں ہوئی،
شرف ملاقات حاصل ہوا، بہت اچھا لگا. کئی کتابیں لکھ چکے، فیس بک پر اکثر ان کے اشعار آتے ہیں، مجھ پر خصوصی محبت کرتے ہیں. میں ان کی محبتوں کا ہمیشہ مقروض رہوں گا. میرے بہت اچھے دوست، میرے لیے واجب الاحترام میرا بھائی محمد محسن علی آرزو، انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے جو واقعہ بھیجا ہے وہ ان کی ایک نظم کی صورت میں ہے، اور اس نظم کا عنوان ہے آگ. اور یہ کراچی میں بلدیہ ٹاؤن میں جو فیکٹری میں آگ لگی تھی، جس میں 300 کے قریب غریب جل گئے تھے، اس کے بعد یہ نظم لکھی گئی. اور یہی ڈاکٹر صاحب کا سب سے بڑا دل خراش واقعہ جو کبھی نہیں بھول پائے. ڈاکٹر محسن علی آرزو صاحب کی نظم آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. جوڑ جوڑ تنکے کو آشیاں بناتے تھے، جوڑ جوڑ تنکے کو آشیاں بناتے تھے، زندگی کے ساحل پہ کشتیاں جلاتے تھے، اپنے زور بازو سے فیکٹری چلاتے تھے، اپنے زور بازو سے فیکٹری چلاتے تھے، زرد مزمحل چہرے پر بھی مسکراتے تھے. 2 جوان بہنوں کا بوجھ بھی اٹھانا تھا، 2 جوان بہنوں کا بوجھ بھی اٹھانا تھا، باپ کے بڑھاپے کا ساتھ بھی نبھانا تھا، اپنے ایک بچے کو ڈاکٹر بنانا تھا، اپنے ایک بچے کو ڈاکٹر بنانا تھا، مفلسی کی ظلمت میں ایک دیا جلانا تھا. میری کامیابی کے ماں نے خواب دیکھے تھے، میری کامیابی کے ماں نے خواب دیکھے تھے، عزم اور ہمت کے سارے باب دیکھے تھے، راہ میں کی میرے آفتاب دیکھے تھے، اس کی بوڑھی آنکھوں نے کچھ سراب دیکھے تھے. ایک غریب سا انسان بے ضرر و بے چارہ، ایک غریب سا انسان بے ضرر و بے چارہ، کیسی دشمنی اس کی کیسا اس کا یارانہ، اس نے اپنی قسمت میں بس یہی تھا پہچانا، فیکٹری کا پرزہ تھا اپنے گھر کا شہزادہ، یاسیت کے سائے میں ایک خوشی تو باقی تھی، آنسوؤں کی لہروں میں ایک ہنسی تو باقی تھی، خالی خالی چہروں کی سادگی تو باقی تھی، مفلسی اگرچہ تھی زندگی تو باقی تھی. 300 گھرانوں کو کیوں جلا دیا تم نے، 300 گھرانوں کو کیوں جلا دیا تم نے، زندگی کی آنکھوں کو کیوں رلا دیا تم نے، ہر چراغ مفلس کا کیوں بجھا دیا تم نے، مار کر غریبوں کو کیا نیا کیا تم نے، مار کر غریبوں کو کیا نیا کیا تم نے. ہاں وزیر اعظم سے یا کسی کمشنر سے یا کسی وڈیرے سے یا کسی کلیکٹر سے یا کسی عدالت سے یا کہ اعلیٰ افسر سے کوئی جا کے یہ پوچھے ان سبھی کے دفتر سے، کوئی جا کے یہ پوچھے ان سبھی کے دفتر سے، کیا کبھی تم نے جسم جلتے دیکھے ہیں، کیا کبھی کہیں تم نے جسم جلتے دیکھے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں کیا خود سلگتے دیکھے ہیں،
خد و خال اور اعضا کیا پگھلتے دیکھے ہیں؟ سینکڑوں جنازے کیا ساتھ اٹھتے دیکھے ہیں؟ کاش کاش اعلیٰ عہدوں پہ جو بھی لوگ فائز ہیں ان کے اپنے بچوں کا ایک ہاتھ جل جائے۔ عدلیہ، حکومت اور جو سیاسی قائد ہیں گھر میں سب کے اے مالک ایک آگ لگ جائے۔ پھر یقین ہے مجھ کو انقلاب آئے گا، پھر یقین ہے مجھ کو انقلاب آئے گا، میڈیا بھی کوریج کو بے حساب آئے گا، فیصلہ عدالت کا لاجواب آئے گا، ملک کا جلا چہرہ بے نقاب آئے گا۔ یہ غریب بیچارے ایک روز جاگیں گے، پگڑیاں محبت کی خاک میں ملا دیں گے، گردن تکبر کو تن سے ہی اڑا دیں گے، شہر بھی جلا دیں گے، ملک بھی جلا دیں گے، شہر بھی جلا دیں گے، ملک بھی جلا دیں گے۔ یہ پیغام ایک نظم کی صورت میں ہمیں آسٹریلیا سے ڈاکٹر محمد محسن علی آرزو صاحب نے ارسال کیا تھا۔ یہ ایک بڑا دلخراش واقعہ تھا کراچی میں، جسے مزید بتانے کے لیے کچھ بھی ڈاکٹر صاحب کی نظم کے بعد بچا نہیں۔ ظفر اللہ ضیاء صاحب لکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ میرا واقعہ نشر کرنے کا شکریہ۔ اپنے واقعے میں نے جس حسن کا ذکر کیا ہے ان کا پورا نام حسن فاروق تھا۔ وہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مالک تھے اور ریڈیو لاہور سے ان کے تیار کردہ پروگرام نشر ہوتے تھے۔ اس واقعے کے بعد ان سے جب بھی کوئی ریڈیو لسنر ملنے آتا تو وہ ان کو چائے پلاتے وقت میرے بازو پر چائے گرنے کا واقعہ ضرور بتاتے تھے۔ بہت شکریہ۔ اور اب انشاءاللہ تعالی باقی اگلے پروگرام میں کوئی موضوع لے کر آئیں گے، اور ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، ہم سماج کی ویب سائٹ پر، لائیو ریڈیو ڈیجیٹل فارم پر اور دوسرے پلیٹ فارم پر جو ہمیں سن رہے تھے، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ جشن آزادی بہت قریب ہے۔ آخر میں ایک پیغام بڑے بوجھل دل کے ساتھ دوں گا۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک یا دوسرے پلیٹ فارم پر ہیں وہ ضرور اس بات کو دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے قائد حضرت محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی کس طرح کی ویڈیو وائرل کر کے نہ انہیں شرم آتی ہے نہ انہیں حیا آتی ہے کہ جس قائد نے آپ کو ملک دیا، آپ کو آزادی دی، جہاں آپ آزادانہ طور پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اسی قائد کی شرم انگیز ویڈیو، مزاحیہ ویڈیو، طنزیہ ویڈیو بناتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ انہی کے دیے ہوئے ملک میں رہتے ہوئے ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، آپ ضرور جشن منائیں، لیکن ایک اسلام میں جو کہا گیا ہے اپنے پڑوسی کا، اپنے ہمسائے کا جو آپ پر حق ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر عجیب بد تہذیبی والے بڑے بڑے باجے اور پتہ نہیں کس طرح کے ایک گیم آیا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں کیا کون سی بال کہتے ہیں، کریکر بال، ذہنی اذیت میں آپ لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں۔ آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں، وہ جھنڈیاں لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہیں۔ آپ ضرور
گھر سجائیں، جھنڈے لگائیں، خوشیاں منائیں، آپ نفلیں ادا کریں، شکرانے کے نفل ادا کریں، پاکستان سے محبت کا اظہار کریں، اور لیکن ان تمام چیزوں کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ آزادی ان سے پوچھیں، کشمیر میں لوگوں سے پوچھیں، فلسطینیوں سے پوچھیں، غزہ کے لوگوں سے پوچھیں۔ اپنی آزادی کا احترام کریں، اپنے قائد کا احترام کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔